अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग पार्ट 3 और 2 का लेक्चर नंबर 26 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान। अभी हम लेक्चर नंबर 25 में पढ़ रहे थे ज़िया उल हक के बारे में। अभी भी हम देखते हैं कि ज़िया उल हक ने क्या किया था और किस तरह उसके फैसले दुरुस्त रहे और किस तरह गलत रहे। यहाँ पे हमें बताते हैं कि ज़िया उल हक का जो पैटर्न ऑफ गवर्नेंस था वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था एज कम्पेयर टू द अयूब खान गवर्नेंस। यानी कि अयूब खान की दौर हुकूमत या तरीक़ा हुकूमत मुख्तलिफ था ज़िया उल हक से। ज़िया उल हक ने डिफरेंट काम किए, अयूब खान ने डिफरेंट काम किए थे। अनलाइक अयूब खान, ज़िया डिड नॉट बैन political party, but he kept Mr. Bhutto in house arrest with the pretext of providing him security. अयूब खान ने क्या किया था, उसने आते साथ ही बैन कर दी पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन ज़िया ने किसी पार्टी को बैन नहीं किया था। हाँ, उसने मिस्टर भुट्टो को अरेस्ट कर लिया था, हाउस अरेस्ट, और ये कहा था कि मैं उन्हें सिक्योरिटी दे रहा हूँ उनके घर पे। ज़िया ने कभी भी क्लेम नहीं किया कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है या किसी भी उसकी अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी है। However, similarly, he never aspired to become the ruler of Pakistan. जैसे अयूब खान था, अयूब खान चाहता था कि वो हुक्मरान बन जाए, हुक्मरान की तहायात हुक्मरान रहे पाकिस्तान का। ज़िया ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। डीपोलिटाइजेशन के बारे में अब देख लेते हैं हम। लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनाए थे जी उसने, जिनके अंदर जो टॉप प्रायोरिटी लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की थी कि वो बेटर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट बनाए। ज़िया जो थे वो रिलायड ऑन मोरालिटी एंड एक मुहिब वतन मॉरल इंसान थे, एक वतन से मोहब्बत करने वाले ज़िया एक इंसान थे। सो वो चाहते थे कि ऐसी रिफॉर्म्स बने जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सके। यहाँ पे हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है कि वो काफ़ी मजहबी इंसान थे, विद हार्ट एंड माइंड। वो कुरान और सुन्नत पर अमल किया करते थे। पाकिस्तान वॉज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो हम अगर देखते हैं पाकिस्तान की बेसिस की, तो हमें पता चलता है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी पर बनी थी। इस्लामिक स्टेट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ था 1949 के अंदर। ये बात डिक्लेयर कर दी गई थी कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बना है। भुट्टो जो थे ना, वो उनके ना वो भुट्टो सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते थे। पाकिस्तान सोसाइटी जो अंदर वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन चाहते थे, वो बहुत इंस्पायर थे वेस्टर्न से। सो वो चाहते थे कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाए। तो इस चक्कर में वो इस्लाम से काफ़ी दूर हो गए। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि शराब आम हो गया, हर चीज़ होना शुरू हो चुकी थी। ज़िया जो थे ना, वो चाहते थे कि अपने दौर हुकूमत में ना कि पाकिस्तान तरक्की करे, बट वो दीन पर चलते हुए ये सारे काम करे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो फ्री फ्रॉम अन इस्लामिक कस्टम एंड प्रैक्टिस, पाकिस्तान हर बुराई से पाक हो जाए, अल्कोहल ख़त्म हो जाए और वो इस्लाम दीन पर चलना शुरू हो जाए। जैसे कुरान और सुन्नत के अंदर बताया गया, इस्लाम के अंदर बताया गया, पाकिस्तान बिल्कुल वैसा ही चलना चाहिए। ग्लोबल एस्पायरेशन। अब हम देखते हैं अफ़गान जंग की वजूहात, की बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप इसे सही समझिएगा। बैरूनी तौर पे जब हम बात करते हैं दूसरे ममालिक की पाकिस्तान में, तो ज़िया के बारे में हम बात कर चुके हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हम देखते हैं कि रशिया जो है वो अग्रेसिव शो कर रहा है वेस्ट एशिया पर, वो हुकूमत कर रहा है, वो हमले कर रहा है और वो जीत रहा है। रशिया जो है वो चाहता है कि वो हॉट वाटर तक आना चाहता था। पाकिस्तान जो था वो नेक्स्ट टारगेट था रशिया का। शी हैज़ एक्सीलेंट फ्रेंडशिप विद द आर्च राइवल ऑफ पाकिस्तान। कहा ये क्या कि रशिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। रशिया बेहतरीन दोस्त था पाकिस्तान के हर दुश्मन का। इंडिया जो है वो, अब जब हम बात करते हैं जानी दुश्मन, यानी ऐसा दुश्मन जो हर कीमत पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हमारे सामने आता है इंडिया। इंडिया जो है वो पाकिस्तान का बेहतरीन मतलब एक बहुत बदतरीन दुश्मन था, और वो खुश था कि वो पाकिस्तान
پہ حملہ کر دے، رشیا پاکستان پہ حملہ کر دے، وہ چاہتا تھا انڈیا. اب ہو کیا رہا تھا، پاکستان کو انڈیا سے بھی خطرہ تھا، آن دا ادر ہینڈ رشیا سے بھی خطرہ تھا. یہ وہ وقت تھا نا جب چائنا جو ہے وہ پاکستان کو تسلیم کر چکا ہے، اور چائنا کی دشمنی چل رہی ہے رشیا کے ساتھ. تو یہ کولڈ وار یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے. پاکستان سینڈوچ بن چکا ہے انڈیا اور رشیا کے درمیان. 1945 سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ایک کولڈ وار سٹارٹ ہو چکی تھی دو میجر آئیڈیالوجی آف سوشلزم اور کمیونزم کے اندر، کہ دو بہت بڑی آئیڈیالوجی تھیں جو ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہی تھی اس کولڈ وار کے اندر. اسلام جو تھا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا ان دونوں سوشلزم اور کیپٹلزم کے اندر. سوشلزم یہ ایکسٹینشن تھریٹ تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان کے لیے، بیکاز یہ ایتھسٹک نیچر کے بارے میں بات کر رہا تھا. پروٹیکشن آف آئیڈیالوجی اینڈ فزیکل بارڈر فرام تھریٹ was considered as a protection of Pakistan national interest. اب پاکستان کے سامنے بہت سارے مسائل ایک ساتھ آئے ہوئے تھے. پاکستان اپنے بارڈر کا خیال کرے، اپنی آئیڈیالوجیز کے بارے میں بات کر رہا تھا. بہت زیادہ پرابلمس تھیں پاکستان کے پاس، کوئی رستہ نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا. ضیاء نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سٹاپ کر دے رشیا کو افغانستان کے اندر. ضیاء نے طالبان کریٹ کیے، پاکستان نے انہیں فارن پالیسی آبجیکٹو کے طور پر کافی زیادہ سپورٹ کیا. یو ایس اے جو تھا وہ رشیا کے اگینسٹ تھا. تو یو ایس اے نے جب دیکھا کہ پاکستان کام کر رہا ہے افغانستان کے اندر، طالبان بنا رہا ہے، اب رشیا جو ہے وہ افغانستان پہ، اب آپ دیکھیں نا، ہم بات کرتے ہیں افغانستان جنگ کی تو افغانستان پاکستان کو بلیم کرتا ہے. دیکھیں ایسا نہیں تھا، افغانستان پہ رشیا حملہ کر چکا تھا. نیکسٹ اسٹیپ تھا افغانستان کے بعد نا رشیا پاکستان پہ حملہ کرتا، اور انڈیا چاہتا تھا کہ ایسا ہو. ادھر رشیا ہمارے پہ حملہ کرتا، ادھر انڈیا ہم پہ حملہ کر دیتا تو پاکستان تو تباہ ہو جانا تھا. تو ضیاء نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رشیا کو افغانستان میں روکتے ہیں. ضیاء نے طالبان بنائے، مطلب پاکستان آرمی طالبان کریٹ کیے، ان کی مدد کرنا شروع کی تاکہ رشیا رک سکے. امریکہ نے یہ حالات دیکھے تو امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دینا شروع کر دیا. یہاں پہ ضیاء سے ہو گئی غلطی. ضیاء نے اپنے بارڈرز اوپن کر دیے جی، جہاد افغانستان کے لیے نا، مطلب امیگریشن سٹارٹ ہو گئی. پاکستان جو تھا وہ افغان جہاد کا ساتھ دے رہا تھا، سو انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے مسلمانوں کے لیے. اب ضیاء نے یہ سوچ کے نہیں کھولے تھے کہ ہم نے جی اس کے عوض پیسے لینے ہیں. اس نے سمپل یہ سوچ کے کھولے تھے کہ مسلمان کے بھائی ہیں تو دکھ درد میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے. افغانی مسلم جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو سو انہیں پاکستان میں آنا چاہیے. آن دا ادر ہینڈ جو افغانی مسلم تھے ان کے دل میں کینہ پڑ رہا تھا، کیونکہ انڈینز ان کے ساتھ انہیں بار بار یہ بات بتا رہے تھے کہ دیکھیں جی آپ کی تباہ و بربادی کی وجہ پاکستان ہے. سو وہ پاکستان میں انٹر ہو گئے. ضیاء جو تھے نا، انہوں نے آفیشیلی اناؤنس کیا تھا اس جہاد کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسلامک وار ہے اگینسٹ رشیا. فارمیشن آف مجلس شورا جو تھی وہ پروموٹ کرتی ہے افیکٹو کانٹریکٹ بٹوین پیپل اینڈ گورنمنٹ. اگین ہم دیکھ لیتے ہیں وہی بات کہ شریعہ کورٹ بنی تھی، زکوٰۃ انسٹیٹیوشن بنے تھے، نظام صلاحت بن گیا تھا. یہ ضیاء کے کارنامے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ رہا ہوگا، اس میں کچھ بھی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. ہم لوگوں نے افغان کی جو وار تھی نا اس کے بارے میں بات کی تھی، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور اسے صحیح کلیئر ہو کے سمجھیے گا، کیونکہ اس میں آپ کے بہت سارے کوشچنز آ رہتے ہیں. میرٹس تو ڈی میرٹس دیکھ لیتے ہیں. پیپل بیکم مور اوپن ٹو اسلام ان پاکستان، یہ ایک میرٹ تھا ضیاء کی حکومت کا. undeniable that Muslim identity come first before the identification of oneself with Pakistan. کہا یہ گیا کہ ضیاء کے دور حکومت کی وجہ سے اسلام جو تھا وہ بہت ترقی کر رہا تھا پاکستان کے اندر. لوگ خوشی محسوس کرتے تھے خود کو مسلمان صاحب بتانے میں. لوگوں کے اندر اسلام کو لے کے ڈر پیدا ہو چکا تھا، یعنی وہ اپنے مذہبی عقیدوں کو لے کر
محتاط ہو چکے تھے، وہ صلاۃ نماز پڑھ رہے تھے، وہ جمعہ پریئر ریگولر بیسس پہ کرنا شروع ہو چکے تھے۔ ضیاء نے بہت سارے ایسے قدم اٹھائے تھے نا۔ ضیاء نے کہا تھا جو نماز نہیں پڑھتا یا جو غلط کام کرے گا اکارڈنگ ٹو اسلامک رول، اسلامک پنشمنٹ، وہ ویسے ہی پنش دے گا۔ وہ کوڑے بھی مارے گئے تھے اور بہت کچھ ہوا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھا، لوگوں نے عبادت کرنا شروع کی، وہ دین کی طرف واپس آنا شروع ہو چکے تھے۔ Unity among Muslim Ummah realized that Pakistan played its role in bringing the Muslim Ummah closer, and Pakistan sought a significant place in the Muslim world. ضیاء ہی کی وجہ سے مسلمانوں کی دنیا میں ممالک کے اندر، مسلم ممالک کے اندر پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی یونٹی کے لیے پاکستان بہت زیادہ کام کر رہا تھا۔ ڈی میرج دیکھ لیتے ہیں، ٹیررزم آ گئے، وہی بات کہ افغان جہاد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب وہ کینہ لے کے نا، وہ افغانی جو آئے، وہ افغانی مسلم، ان کے دلوں میں کینہ تھا مسلم پاکستانیوں کے لیے، تو وہ اپنے ساتھ ڈرگس لے آئے، براؤن شوگر، اوپیم کو ہم براؤن شوگر کہتے ہیں، اور کلاشنکوف کو پاکستان کے اندر لے آئے، جو آج تک یہ ایسا بدترین یا منحوس آپ کہہ لو لمحہ تھا جو لے کر آیا سارا کچھ، وہ آج تک پاکستان کے اندر موجود ہے اور پاکستان کو کھوکھلا کر ہے اندر سے۔ چوری چکاری، کراچی، راولپنڈی، لاہور، اس کے اندر اسلام آباد، ان لوگوں، ان کنٹریز کے اندر ان صوبوں کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی تھی۔ یہ اس کا بہت بڑا ڈرا بیک تھا۔ تو یہ تھا لیکچر نمبر 26۔ جلدی سے لیکچر نمبر 27 بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جلدی ہم ویڈیوز کمپلیٹ کر لیں گے۔ Advent of Benazir Bhutto, Nawaz Sharif for 2 year Eid from 1989 to 1999۔ اب ہم دیکھتے ہیں ضیاء کے خاتمے کے بارے میں۔ ضیاء نے اپنے دور حکومت ختم کیا، اس نے آخری وزٹ کیا تھا جی، اس میں ان کا شہادت مل جاتی ہے، ان کا مرڈر ہو جاتا ہے پلین ڈیزاسٹر کے اندر، یعنی جہاز کریش ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے 1988 اگست 1988 کی، اور اس طرح 11 سالہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہو جاتی ہے جنرل ضیاء کی۔ یہ ایسی ڈیتھ تھی نا جو ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ ضیاء کے مرنے کے بعد ایک خالی خلا رہ گیا پاکستان کے پولیٹکس کے اندر۔ بے نظیر بھٹو نے سارا برڈن اپنے ساتھ لے لیا۔ اب ہوا کیا، وہ پولیٹکس میں آ گئی۔ اب بے نظیر جو تھی نا وہ ان ایکسپیرینس تھیں، بٹ ایک پرومسنگ پولیٹیشین تھیں ایٹ دا سیم ٹائم۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کو اوورٹیک کیا، بہت ساری ایکٹیویٹیز پہ انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے انہوں نے کافی زیادہ یوتھ کو کہا تھا نا، اب یوتھ میں کون کون تھے؟ مصطفیٰ کھر، ممتاز بھٹو، حفیظ پیرزادہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ پولیٹکس جوائن کر لیں، اور یہ جب پہلا ٹینیور آیا تھا نا پیپلز پارٹی کا، یہ تب کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جب سیکنڈ ٹینیور کی بات کی جاتی ہے تو ان ساروں نے پولیٹکس جوائن کر لی تھی۔ یہ سارے ان ایکسپیرینس پولیٹیشین تھے، بالکل تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ تھا پولیٹیکل، تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی اگین فیل ہو گئی۔ بے نظیر کی اگر ہم پہلی ٹرم کی بات کرتے ہیں جو کہ 1988 ہے، بے نظیر پاکستان میں آئیں، انہوں نے خود کو خود جلاوطنی بنایا ہوا تھا، یعنی کہ وہ اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد باہر چلی گئی تھی اور کہا تھا جی میں پاکستان جا ہی نہیں سکتی، خود ساختہ جلاوطنی کے بعد وہ پاکستان آئیں۔ ان کی ہر پارٹی ریکلیم پاور اینڈ بھٹو رجیم اپیئر ٹو ہیو سیکنڈ چانس ایٹ لائف، آئی، الیکشن ہوئے اور انہیں طاقت مل گئی، دوسری دفعہ تھا پیپلز پارٹی آ گئی، پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتے اور ایک لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سامنے آئی۔ پاکستان کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں بے نظیر کی، تو وہ پہلی پاکستانی پرائم منسٹر خاتون تو تھیں، لیکن اس کے ساتھ وہ مسلم دنیا کی پہلی پرائم منسٹر بن گئیں۔ نواز شریف جو تھے انہوں نے پنجاب میں میجورٹی حاصل کی اور وہ چیف منسٹر بن گئے، پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی سیٹ حاصل نہ کر سکی۔ جنرل ضیاء الحق جو تھے فرسٹ ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے فاؤنڈیشن آف ایتھنک پالیٹکس اور کی فاؤنڈیشن ڈالی، بنیاد ڈالی تھی، اینڈ پیٹرون ٹو دا ایم کیو ایم، اور ایم کیو ایم کے ساتھ ایم کیو ایم کو ایک رستہ مہیا کیا تھا۔ الطاف حسین اس ٹائم ایک اسٹوڈنٹ تھے، ان کا پرائمری آبجیکٹو تھا کہ پروٹیسٹ کرنا ہے جی امیگرینٹ کے رائٹس کے لیے، مہاجرین کے لیے جو کراچی میں رہتے ہیں۔
سو ایم کیو ایم جو تھی وہ اس نے میجورٹی حاصل کی سندھ کے اندر، لائک کراچی، حیدرآباد اینڈ سکھر. Politically, it had vast majority and vote bank in 1988. 88 میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایم کیو ایم تھرڈ لارجسٹ پارٹی تھی. سو بے نظیر نے نا معاہدہ کیا ایم کیو ایم کے ساتھ اور گورنمنٹ بنا لی، جو کہ بعد میں ٹوٹ گئی. ایم کیو ایم کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹری میں پایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں اور جیسے گورنمنٹ پرابلم میں آتی ہے تو وہ اسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. نواز شریف جو تھے انہوں نے پنجاب کے اندر اسٹرانگ ہولڈ کر لیا نا، مطلب پورا کنٹرول حاصل کر لیا. نواز شریف جب پرائیویٹ سیکٹر سے permitted the private sector to operate تو پرائیویٹ پارٹنرشپ انہوں کی، اور اس سے ہوا کیا، فیڈرل کرائسس سٹارٹ ہو گئے. بے نظیر جو تھیں وہ پنجاب پہ اپنا کنٹرول نہیں کر پا رہی تھیں، وہ اپنے آرڈرس کو اوکے نہیں کروا رہی تھیں. سو فیڈرل جو تھی وہ بہت سارا فیسز کرنے لگ پڑی ایشوز کو. بے نظیر نے persistent fear of the Eighth Amendment has resulted in the President having the authority to fire the Prime Minister. تو بے نظیر نے کیا کیا، اس ساری سچویشن کو دیکھتے اس نے 8ویں امینڈمنٹ کر دی. 8ویں امینڈمنٹ کے بعد ہوا کیا، صدر کے پاس ساری پاورز آ گئیں، وہ پرائم منسٹر کو ڈیزالو کر سکتا تھا، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا تھا. اب ہوا نقصان بے نظیر کو اس سے. اس وقت کے جو صدر تھے نا غلام اسحاق خان، وہ کافی نالجبل تھے، کیپیبل تھے، ایکسپیرینس بیوروکریٹس تھے جو کہ سرو کر رہے تھے سول سروس آف پاکستان. انہوں نے جی ان کے پاس ایکسپرٹیز تھی، مینجمنٹ تھی. بے نظیر کے پاس نا، بے نظیر نے بہت ساری غلطیاں کی اپنے پہلے دور حکومت میں. فار ایگزامپل اس نے اتھارٹیز دے دی ایم پی ایز کو، کیبنٹ ممبرس کو، پی پی ورکرز کو کافی زیادہ اتھارٹی دے دی. اب ہوا کیا، ان لوگوں کے پاس پاور آئی، انہوں نے یوز کرنا شروع کر دیا اپنی پوزیشن کا. نیپوٹزم سٹارٹ ہو گئی، برائبری ہونا شروع ہو گئی، کرپشن سٹارٹ ہو گئی. اب غلام اسحاق خان نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی نا تو اس نے بے نظیر کو ڈسمس کر دیا. نواز شریف کون تھے؟ نواز شریف کو پالیٹکس میں کون لے کر آیا؟ ضیاء الحق لے کر آئے تھے نواز شریف کو. نواز شریف جو تھے وہ ایکسٹریمسٹ تھے ود اے کنزرویٹو thinking to appearing to be more moderate in thought and action. On the other hand, بے نظیر جو تھیں وہ پروگریسو وومن تھیں. یہاں پہ ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ دونوں جو لیڈر تھے نا اس وقت کے، ان دونوں کے اندر آئیڈیالوجیکل ڈفرینس پایا جاتا تھا. نواز شریف جو تھے وہ لائل تھے ود ضیاء اینڈ ریمین بے نظیر بھٹو کے وہ دشمن ہمیشہ سے رہے. پولیٹیکل کیریئر کے اندر وہ ہمیشہ سے مخالف رہے. اب جب الیکشن ہوتا ہے 1991 میں، وداؤٹ ایم کیو ایم سپورٹ، نواز شریف جی دوبارہ سے الیکشن ہوتا ہے، ایم کیو ایم کے پاس بہت زیادہ پاور آ جاتی ہے. اب نواز شریف کے پاس پاور ہے، ایم کیو ایم کے بغیر نواز شریف حکومت نہیں بنا سکتا. سو وہ نواز شریف بنا لیتا ہے حکومت ود ہیلپ آف ایم کیو ایم. 8ویں امینڈمنٹ کی وجہ سے نا نواز شریف جو تھے وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ اس 8ویں امینڈمنٹ کو ریموو کر دیتے ہیں. پریزیڈنٹ جو غلام اسحاق خان تھے نا وہ یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے. وہ ایکس بیوروکریٹس تھے، ان کے پاس کافی زیادہ ایکسپیرینس تھا. تو انہوں نے جب ڈینجرس دیکھا نا بھی یہ تو بہت زیادہ خطرے کی بات ہو رہی ہے کہ اب 8ویں امینڈمنٹ گئی تو سمجھے صدر بھی گیا. تو اس نے کیا کیا، اس نے نواز شریف کو ڈسمس کر دیا، نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. نواز شریف کی جو اپروچ تھی، وہ نواز شریف نے کیا کیا جی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے. کورٹ نے جب سارا کچھ دیکھا تو انہوں نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب اس سے ہوا کیا، ایک کانفلکٹ اروز ہوا نواز شریف اور پریزیڈنٹ کے درمیان، یعنی پی ایم اور پریزیڈنٹ کے درمیان ایک کانفلکٹ آ گیا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کرائسس زیادہ ہونا شروع ہو گئے. ریزائن کرنا پڑا جی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں کو، آرمی چیف کی وجہ سے. آرمی چیف نے پریشر ڈالا، 19 جولائی 1993 دونوں نے ریزائن کر دیا. دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں 1993 کے اندر.
جس کے اندر غلام اسحاق نواز شریف نے 1993 میں نا غلام اسحاق اور نواز شریف دونوں نے ریزائن کر دیا تھا. الیکشن دوبارہ ہوئے, آرمی نے اناؤنس کر دیا تھا, جس میں بے نظیر جو ہیں وہ دوبارہ سے پرائم منسٹر بن جاتی ہیں پاکستان کے. انہوں نے بے نظیر نے نا بلیم کیا تھا غلام اسحاق خان کو کہ پہلے ٹرم میں جو ان کے فیلئر تھے وہ سارے غلام اسحاق خان کی وجہ سے تھے. اگر وہ ان کی گورنمنٹ کو جیسے مطلب کہتے ہیں لیڈرز کہ آپ اگر میری گورنمنٹ کو نہ ختم کیا جاتا تو پاکستان عروج پہ ہوتا اپنی ترقی پہ, اور یہ ساری باتیں اس نے بھی کی تھی. اب بات کرتے ہیں بے نظیر کی. بے نظیر کے پاس اب آ چکی تھی کافی زیادہ نالج, وہ ایکسپرٹیز فرام پرائر ایڈمنسٹریشن, پچھلے ایڈمنسٹریشن کی انہوں نے دیکھ لیا تھا, ان کے پاس اب بہت زیادہ ایکسپیرینس آ گیا تھا. اب بے نظیر نے اپنے پارٹی کے اندر الیکشن کرایا اور وہ پریزیڈنٹ بن گئی. فاروق حیدر لغاری پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے, جو کہ سیکنڈ کیبنٹ تھی بے نظیر کے. پریزیڈنٹ فاروق حیدر خان لغاری جو تھے وہ برائٹ, ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ویل مینرڈ پبلک سرونٹ تھے جنہوں نے کنٹری کو سرو کیا تھا. لغاری جو تھے وہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے گریجویٹ انہوں نے کیا تھا, وہ بیسٹ تھے اپنی کلاس کے اندر. بے نظیر بلیو کرتی تھی کہ وہ ان کے پاس وائس چوائس ہے, یعنی کہ وائس چوائس کیا انہوں نے پریزیڈنٹ کو, ایک بہترین پریزیڈنٹ کو لے کر آئی ہیں. She wished to appoint a team of highly experienced, educated, intelligent individuals and serve her governance team. آفتاب میرانی اب بے نظیر چاہتی تھی نا کہ وہ اپنی ٹیم میں اس دفعہ سیکنڈ ٹینیور کے اندر زیادہ پڑھے لکھے ایکسپیرینس لوگوں کو لے کے آئیں گی. سو انہوں نے ڈیفینس منسٹر بنایا آفتاب میرانی. In the following year, Mirani proved to be excellent minister. یہ وہی سال ہے جب میرانی نے ثابت کیا کہ ان کی چوائس بہترین تھی. Civil bureaucracy proved to be point of conflict of her government. Civil bureaucracy کو تکلیف اٹھ گئی, اس نے ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا. بے نظیر نے سکسیسفلی ریجیکٹ کیے تھی سارے نیپوٹزم کے کلیمز کو, بریبری کو اور کرپشن کو. They emerged political disagreement between بے نظیر اینڈ فاروق لغاری. اب ہوا کیا, دوبارہ سے کنفلکٹ سٹارٹ ہو گیا, لوگ مخالفت کرنا شروع ہو چکے تھے. Owing to her relatively youthful age at the time, Benazir grew increasingly hostile toward President Lahori. اب ہوا کیا نا, اتنے کانفلکٹس کی وجہ سے بے نظیر نفرت کرنا شروع ہو چکی تھی, کافی زیادہ اگینسٹ ہو گئی تھی لغاری کے. بے نظیر کا جو فرسٹ ایرا تھا وہ ڈارک ایرا تھا پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کے, بٹ یہ جو ایرا آیا یہ ڈارکیسٹ ایرا بن گیا. There was a great rise in violence in her second term. بہت زیادہ پرابلمز آنا شروع کی. سیکنڈ ٹرم میں ہوا کیا کہ ان کا جو بھائی ہے اسے قتل کر دیا گیا ان کے گھر کے سامنے سے, بٹ بے نظیر اس کے قاتلوں کو پکڑ نہیں سکی. اب بے نظیر پرائم منسٹر تھی لیکن وہ نہیں پکڑ سکی تھی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے بے نظیر کتنی ہیلپ لیس تھی کہ وہ اپنے بھائی کے قاتلوں کو ہی نہیں پکڑ سکی تھی. 1974 کے بعد انڈیا جو ہے وہ اب ہم آگے امپورٹنٹ چیز دیکھتے ہیں نا, تو انڈیا کے پاس سپر نیوکلیئر پاور آ چکی ہے. یہ وہ وقت ہے جب مسٹر ذوالفقار علی بھٹو جو فارمر پرائم منسٹر تھے, انہوں نے بھی خواب دیکھنا شروع کر دیا کہ پاکستان کے پاس بھی پاور ہونی چاہیے. بھٹو نے کام سٹارٹ کر دیا, بٹ بدقسمتی سے انہیں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملا. لیکن اس دوران انڈیا جو ہے وہ نیوکلیئر حملہ کر چکا ہے, مطلب وہ ٹیسٹ کر چکا ہے نیوکلیئر ویپن کا. اب یہ وہ وقت ہے جب نواز شریف کے پاس حکومت ہے. نواز شریف نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو نواز شریف نے بھی حکومت مطلب آرڈرز دے دیے. بہت سارا پریشر تھا نواز شریف پر ان سارے پریشر کو اس نے اپنے اوپر سہا, اور پاکستان 3 دن تک لگاتار نیوکلیئر بلاسٹ کرتا رہا. امریکہ پاکستان پہ پریشرائز کرتا پر پاکستان نہیں رکا. سو اس طرح پاکستان ایک پاورفل ملک بن گیا. جنرل پرویز مشرف کو نواز شریف نے چوز کیا تھا اپنے دور حکومت کے اندر. نواز شریف میڈ دا سیم مسٹیک ایز مسٹر ذوالفقار علی. نواز شریف نے وہی کام غلطی کی جو ذوالفقار علی نے کی تھی. نواز شریف نے ویسے ہی کیا جیسے مشرف جنرل ضیاء الحق کو ذوالفقار علی بھٹو نے چنا تھا, یعنی مشرف کے پاس نہیں تھی پاور, وہ جنرل نہیں بنتے تھے, بٹ نواز شریف نے چن لیا کہ بہت مسکین سا بندہ ہے, میری پاور کو کچھ نہیں کہے گا. تو یہ سارے کام اس نے کیے تھے. ہوپ سے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.